अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। सो टुडे इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सूरह कहफ। और सूरह कहफ मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये हमें सॉल्यूशंस बताती है कि फितने के दौर में क्या करना चाहिए, स्पेशली 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं मुसलमानों को जो लाहक हैं, उसके हवाले से हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह एक्ट करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बीमारी का इलाज ना बताए, तो हर बीमारी का इलाज कुरान में मौजूद है। अब ये सवाल उठता है कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, दज्जाली फितना क्या चीज़ है, क़यामत कब आएगी, क़यामत के क्या साइंस होंगे। और उस दौर में जब हर चीज़ बहुत डिसेप्टिव होगी, जब हर बुराई जो है वो अच्छाई लग रही होगी, उस दौर में हमें क्या करना है और कैसे एक्ट करना है। तो सूरह कहफ की अहमियत उस हवाले से बहुत मुनफरिद अंदाज से वाज़ेह है हदीस में। मैं आपको कुछ हदीस सुनाता हूँ। एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आया, एक हदीस में पहली 10 आया का जिक्र है, एक हदीस में आखिरी 10 आयात का जिक्र है, जो भी इन आयात को मेमोराइज करेगा, हिफ्ज करेगा, वो दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह महफूज रहेगा। एक और हदीस के मुताबिक सूरह कहफ के बारे में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इट विल कम आउट, इट विल शाइन एज अ लाइट फॉर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो उस अंधेरे में, वो जो महशर, मैदान महशर में अंधेरा है, उस अंधेरे में वो उसके लिए टॉर्च लाइट बन के आएगी और उसको गाइड करेगी। सूरह कहफ जो जुम्मे के जुम्मे पढ़ता है, इससे ये भी साबित हुआ कि हर जुम्मे इसलिए भी कहा गया है शायद पढ़ने को ताकि रीइंफोर्स होता रहे वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, वही हमने पढ़ने हैं कि फितना दज्जाल से ये सूरह किस तरह बचाएगी इंसान को। और अगर इसको समझ लें तो इंसान फितनों के दौर में क्या करे वो चीज़ भी समझ लेगा। पहली डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह दज्जाल के हवाले से कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड दज्जाल। अगर आप दज्जाल का मीनिंग ही समझ लें तो आपको फितना दज्जाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहली चीज़, दज्जाल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दज्जला अल बईर। ये एक मुहावरा है अरबिक का, दज्जला अल बईर। इट एक्चुअली मीन्स कि ही, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, ही कवर्ड द कैमल विद टार। दज्जला अल बईर का मतलब है ही कवर्ड द कैमल विद टार। टार समझते हैं आप लोग, लुक को कहते हैं। ओके, कैमल को लुक लगा के अगर हम कवर कर देंगे तो क्या होगा, वो कैमल नहीं लगेगा, यानी कैमोफ्लाज हो जाएगा या इट्स हिज अपीयरेंस विल चेंज। तो यहाँ से आप दज्जालियत को समझें, यहाँ से आप दज्जाल को समझें। एक चीज़ होती है धोखा, एक चीज़ होती है डिसेप्शन। फ़र्क क्या है? धोखा बहुत वाज़ेह होता है, आपको पता लग जाता है अगला इंसान जो है हमें धोखा दे रहा है। डिसेप्शन क्या है कि आपको एंड तक पता नहीं लगता और आप उसके धोखे में आ चुके होते हैं, और फिर एंड में जाके आपको एहसास होता है कि इतने बड़े धोखे में मैं कितने अरसे तक रहा हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को भी क्या कहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि बेशक जिंदगी, दुनिया की जो जिंदगी है, इट इज़ नथिंग बट धोखे का सामान है। इसी तरह दज्जाल जो है, जस्ट लाइक अ कैमल इज कवर्ड विद टार टू हाइड इट्स आइडेंटिटी, इसी तरह दज्जाल ने वो लबादा ओढ़ा होगा। किस चीज़ का लबादा? खुदा का, कि मैं खुदा हूँ, या मसीहा का लबादा ओढ़ा होगा। लोग को वो कहेगा कि मैं मसीहा हूँ। मसीहा वो होता है जो लीडर होता है, जो अच्छाई की तरफ बुलाता है, जो लीड करता है लोगों को, जिसकी तरफ लोग लुक अप टू करते हैं। लेकिन ही इज़ द फॉल्स मसाया। असल मसीहा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है और फॉल्स मसाया जो है वो दज्जाल है। तो इस वर्ड से हम बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि दज्जाल लोगों को डिसेप्शन में डालेगा, इतनी ज़्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि मैं धोखे में हूँ, और यही दज्जालियत है असल में। दूसरा इसका रूट वर्ड है दजल। दजल का मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी वाज़ेह किया था, इसका मतलब है डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी इंसान धोखे में होगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो ये है बेसिकली दज्जालियत। आप कुछ हदीस में गौर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक
کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں یا کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں. ایک حدیث میں کریشن کا ذکر ہے کہ کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں جتنی دجال کی کریشن ہے, اور کریشن سے مراد فتنہ ہی ہے. اب وٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فتنہ؟ کوئی کسی کو پتا ہے فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری مال اور اولاد اور بیویوں میں تمہارے دشمن بھی ہیں, اور ایک اور آیت میں کہا کہ فتنہ بھی ہے تمہاری مال اور اولاد, آزمائش. ایگزیکٹلی فتنہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے, فتنہ کا مطلب ہے آزمائش. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ دا ورلڈ از سویٹ اینڈ گرین, اور بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی جو مخلوق تھی وہ عورت کی ذات تھی کیونکہ ان کے لیے فتنہ بن گئی تھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, بلکہ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش. عورتیں ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی. اسی طرح دجال ایک بہت بڑی آزمائش ہے, اتنی بڑی آزمائش ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی برث سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ فتنہ دجال ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کیسے وارن کرتے تھے؟ صحابہ خود بیان کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بات کرتے تھے, his eyes would turn wide, ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی جیسے کہ دشمن آ رہا ہے پیچھے سے, اور his face would become red, اور his voice would become loud, ان کا فیس ریڈ ہو جاتا تھا جوش سے, اور ان کی جو وائس ہے وہ لاؤڈ ہو جاتی تھی, اور صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے اٹھ کر دجال آ جائے گا. یعنی دس از دا امپیکٹ آف دا فتنہ آف دجال. اور وہ اس طرح ڈرایا کرتے تھے صحابہ کو جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور واقعی سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے, اور اس فتنے میں میجورٹی لوگ انوالوڈ ہوں گے. یہ فتنہ کیا ہے, ویل کم ٹو اٹ. اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے قریب ایک بہت بڑا مومن آئے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پاس بڑا ایمان ہے, میری بڑی استقامت ہے, اور وہ دجال کو چیلنج کرے گا کہ امپریس می. بٹ حدیث میں آتا ہے کہ he will be inspired by the arguments presented by دجال. جب دجال اپنے آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن ہل جائے گا. اسی لیے اسی کو میں ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when you face دجال flee, دوڑ لگا دینا, اس کو فیس مت کرنا, اس کے سامنے مت آنا, بلکہ اس کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دینا, فلی کر جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت گلیمر, بہت کیرزما, بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہوں گے. اس کے پاس پتہ نہیں کیا سائنس ہوگی, کیا ٹیکنالوجی ہوگی, کیا میریکلز ہوں گے. کچھ حدیث میں واضح ہیں بہت, آپ دیکھ لیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ول ہیو سم تھنگ ود ہم لائک پیراڈائز and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him. اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے. جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, جنت میں جنات النعیم, اللہ نے جنت کو ایک نعمت بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ریسٹ کی جگہ بھی کہا ہے, اللہ نے جنت کو ایک ایسی جگہ کہا ہے جہاں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, انسان پہ, بلکہ انسان جو ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارے گا. اب دجال کی جنت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت آسائشیں ہیں, اس میں کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے, اس میں ڈیزائرز کو جلدی پورا کرنے کی آسائشیں جو ہے وہ میسر ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ہے. جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کو, یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو میں دجال کی جنت سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس, اسلام کالز فار ڈسپلننگ ڈیزائرز, بٹ ویسٹرن سویلائزیشن کالز فار انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف ڈیزائر. اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بڑی انسپائرڈ ہے, کیونکہ وہ ڈیزائرز کی بہت بات کرتے ہیں. ہر ڈیزائر انہوں نے پوری کرنے کے لیے وہ چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اوپن ہے, شراب خانے اوپن ہے, کیسینو اوپن ہے, اسٹرپ کلبز اوپن ہے, ایوری تھنگ از اوپن. تو انسان کو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور ویسٹ سیکریفائس کی بات نہیں کرتا, ویسٹ جو ہے وہ نیبرز کا خیال رکھنے کی اتنی بات نہیں کرتا. اسلام میں تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اسلام تو انسان پہ بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے, تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو میں اس کی جنت کو سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں, بندہ نیو یارک چلا جائے, وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے لائٹس کو دیکھ کے, بلڈنگز کو دیکھ کے. دبئی چلا جائے, کسی 7 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے تو گم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے, میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا تھا, اصل میں تو یہ لائف ہے, لائف ایسی ہونی چاہیے. پھر اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس کی ایج میں, اتنی ڈسٹریکشنز کہ عام آدمی کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اور آج بالکل ایسے ہے. میرے دوست نے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے پوچھا, وہ چائنا میں تھا, اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کویسچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا
کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے, دجالی سویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی, انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی, یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے, اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے, پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے, اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے, اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی, بہت بڑا لاس ہو جائے گا, یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا, اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے اس کی بہت سے ویوز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے, وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے, یو اونلی لیو ونس, یولو, اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان, اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہز ہیون ول بی, ہز پیراڈائز ول بی ایکچولی ہیل فائر. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ, اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا, لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا, لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے, اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے, اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین, ہز کانشیسنیس, اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ, اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں, وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام, کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے, کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا, وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے, مسیحا ہے, اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا, وہ زندگی بھی دے دے گا, وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا, سویئر ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا, ہریکین, سونامی لانا, زلزلے لانا, یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے, اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے, سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا وہ تو اللہ کا کام تھا, لیکن نئی نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ کریٹ کی جاتی ہیں لیبز میں, نئے نئے ویپنز بن رہے ہیں. تو سائنس جو ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں جا رہی ہے, اور ایک عام انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے, کیونکہ ایک عام انسان جو ہے اس نے دین اتنا نہیں پڑھا. تو جب وہ یونیورسٹیز میں جائے گا, کہیں پڑھنے جائے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپوز ہوگا سائنس سے. جب وہ سائنس سے ایکسپوز ہوگا, اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ اشکالات آئیں گے, ڈاؤٹس آئیں گے, تو پھر وہ اسلام سے جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. ہماری یوتھ جب فورن یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتی ہے, وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اوہو اصل میں تو سائنس یہ بھی کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی ہے, تو ویئر از گاڈ, اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے مائنڈ میں بہت سے اشکالات آتے ہیں. تو یہ دجال کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. سائنس میں سمجھتا ہوں جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, دجالیت کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس بالکل نیگیٹو ہے اور سائنس پڑھنی نہیں چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور بہت کڑک امتحان ہے ہمارے ایمان کا, کہ ہم ایمان والے رہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. اور میجورٹی لوگ کی آج یہ تھنکنگ ہے کہ جو سائنس کہے گی وہ میں مانوں گا, ادروائز میں نہیں مانوں گا. تو سائنس تو بھائی نہ گاڈ ہے, سائنس نہ وہی ہے, سائنٹسٹ نہ کوئی پروفٹ ہے, نہ میسنجر ہے. سائنٹسٹ تو ایک انسان ہے, اس نے کچھ ریسرچ کی ہے, ہائپوتھیسس کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, اس کی کچھ ڈپینڈنسی ہے کچھ فیکٹرز پہ. تو یہ عام لوگ کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال جہاں جائے گا وہ خزاں لے آئے گا, جہاں جائے گا وہ پودے اگا دے گا, نباتات اگا دے گا, بہار لے آئے گا. یعنی اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں گی, وہ غلہ کنٹرول کرے گا, مال کنٹرول کرے گا. آج اگر ہم دیکھیں تو جیوش لابی جو ہے, زائنسٹ جو ہے,
وہ آلریڈی فوڈ ریسورسز پہ تو قبضہ کر چکے ہیں. جتنے بھی ہمارے ٹن پیکڈ فوڈز ہیں وہ سارے ان کے انڈر ہیں, اور جتنے بھی ان آرگینک فوڈز ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہیں. اسی طرح جتنی بھی ملک انڈسٹری ہے آپ دیکھ لیں, آئل انڈسٹری ہے, فوڈ کراپس جو ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ وہ اپنے انڈر لیتے جا رہے ہیں. یعنی وہ اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر رہے ہیں باقی دنیا کو ریسورسز پہ قبضہ کر کے. تو دجال کے ہاتھ میں تو بہت ریسورسز ہوں گی, لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ اتنا ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس پہ ایکٹ کریں اور اس کو اوبے کریں. لیکن بہت مخصوص لوگ ہوں گے, چوزن ونز ہوں گے جو اس بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے. پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کے پاس غیب کا نالج ہوگا, وہ ایسی ایسی باتیں انسانوں کو بتائے گا جو انسان کو نہیں پتا اپنے بارے میں بھی, اور فیوچر کی بھی بہت سی وہ باتیں بتائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر جو ہے وہ کاٹ لے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اس کی جو سواری ہے, اس کے جو گدا ہے, اس کے 2 کانوں کے درمیان جو ہے وہ آئی تھنک 13 گز کا کچھ فاصلہ ہے, اس طرح سے 13 میٹرز ہے یا 11 ہے, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی سپر سونک سپیڈ کا جو ہے وہ F-16 یا کوئی اور ایروپلین ہو, اور اس کے جو 2 ونگز ہیں وہ کان ہو. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. احادیث کو کی تعویل کرنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اتنی زیادہ نہیں کر دینی چاہیے کہ بالکل ہی لٹرل میننگ سے ہی جائیں. ہو سکتا ہے وہ لٹرلی گدا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, لیکن ہو سکتا ہے وہ ہوائی جہاز بھی ہو. تو یہ اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے معاملہ. لیکن بہرحال اس ساری ڈسکشن سے ہم نے اخذ یہ کیا کہ دجالی سویلائزیشن جو ہوگی وہ کوئی نارمل سویلائزیشن نہیں ہے. اس میں بہت سے نیچرل لاز جو ہیں وہ بدل جائیں گے. مثال کے طور پہ مردے کو زندہ کرنا, آرٹیفیشل رین آ جانا, خزاں آ جانا, آرٹیفیشلی ہر چیز کو کنٹرول کرنا, منی کو کنٹرول کرنا, ریسورسز کو کنٹرول کرنا. اسی طرح غیب کا نالج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا, اپنی اتھارٹی دکھانا. تو یہ ایک بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا, اور آج آپ تھوڑا سا اینالائز کریں تو یہ کام سارے ہو رہے ہیں. اور دجالی سویلائزیشن میرا یہ ویو ہے کہ بن چکی ہے. اب پھر اس کا ایک فزیکل ہم نے اپیرنس دیکھنی ہے دجال کی, کہ فزیکلی وہ کب آتا ہے. دجال سسٹم ہے کہ بندہ ہے, علماء کا اجماع ہے کہ وہ بندہ ہے, ابن آدم ہے, ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. نہ وہ جن ہے, نہ وہ کوئی دیو ہے, نہ وہ کوئی جو ہے فرشتہ ہے نعوذ باللہ, نہ وہ جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے, نہ وہ شیطان ہے, بلکہ وہ ایک آدمی ہے. اور اس کا ایک سسٹم ہوگا. اس کی آدمی ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ایک شخص ہے بنی آدم میں سے, اور دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے. دجال کی جو ایک آنکھ ہے اٹ ول بی بلجنگ آؤٹ ورڈ لائک اے گریپ, جیسے ایک انگور جو ہے وہ بلج کر رہا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ. اس کی جو دوسری آنکھ ہے اس پہ کچھ گوشت چڑھا ہوگا, وہ آنکھ ٹھیک ہوگی, اس سے وہ دیکھ سکتا ہوگا. لیکن یہ والی آنکھ فالٹی ہوگی, یہ والی آنکھ جو ہے بند ہوگی, تو وہ کانا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی, اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اس حدیث کو ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ نے ایک طرح سے سمجھا ہے, جو کہ ضروری نہیں, کوئی حتمی بات نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو. وہ میں آپ سے ویسے ہی فار نالج سے ایک شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں, ایک روحانی اور ایک مادی آنکھ. ایک سے مٹیریلزم دیکھے گا, ایک سے اسپرچویلٹی دیکھے گا. جب بھی کوئی ایک آنکھ بند ہو جائے گی تو ایکسٹریم ہو جائے گی. جب مٹیریل آئی بند ہے, صرف اسپرچوئل آئی اوپن ہے, تو وہ رہبانیت ہے, اور رہبانیت اسلام میں منع ہے. اور جب مٹیریل آئی کھلی ہے, اسپرچوئل آئی بند ہے, تو پھر وہ ایکسٹریمزم ہے, اور وہ پھر انسان کو دنیا دار بنا دیتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن نے بہت اسٹرکٹ وارننگ دی ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ مال جمع کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ضائع کر دیا حتیٰ کہ یہ کمپٹیشن میں لگ لگ کے قبر تک پہنچ گئے, اور پھر ان کے پلے کچھ بھی نہیں. تو وہ پھر اس کو بہت کنڈیم کیا گیا ہے, ایکسٹریم آف مٹیریلزم کو. تو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ قائم ہی مٹیریلزم پہ ہوئی. روحانیت ان کا پلر ہے ہی نہیں. کوئی بھی چیز روحانیت کے مطابق ڈیسائیڈ وہاں نہیں ہوتی. وہاں کبھی یہ اسپیکٹ نہیں ڈسکس ہوگا پارلیمنٹ میں کہ مثال کے طور پہ اس کنٹری پہ اٹیک کرنا ہے تو ہیومینٹی پہ کیا افیکٹ ہوگا, کیونکہ یہ روحانیت کی ڈسکشن ہے, یہ سوشل ایشوز ہیں, اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اسلامک سویلائزیشن میں توحید اور روحانیت سب سے پہلے آتی ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ دجال کی جو سویلائزیشن ہوگی وہ ایکسٹریملی مٹیریلسٹک ہوگی, اور اس میں لوگ مٹیریلزم کو ورشپ کرنے لگیں گے. اور شاید یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ دجال کو لوگ ورشپ کریں گے لٹرلی بیکاز آف مٹیریلزم, کیونکہ وہ
دینار کے بندے ہیں اور وہ مال کے بندے ہیں وہ لوگ. پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ دجال کی جو ایج ہوگی اس میں لوگ ڈسٹریکٹڈ ہوں گے بہت زیادہ اور ڈپینڈنٹ ہوں گے ان چیزوں پہ جو دجال کے ہاتھ میں ہوگی. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے بتایا, وہ ہے تمیم الداری کی حدیث, کہ میں نے آپ کو اس کی فزیکل اپیرنس بتا دیا ہے, وہ انسان ہوگا, مین ہوگا, بنی آدم میں سے ہوگا. تو حدیث یہ کہ تمیم الداری ایک صحابی تھے, وہ کرسچن تھے, وہ ایک جزیرے میں گم گئے بحری سفر کی وجہ سے. وہ جزیرہ کہاں ہے واللہ عالم, ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو, اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو. تو وہاں پہ وہ جب گمے تو ایک جانور تھا جو سارے کے سارا اوپر سے لے کے نیچے تک بالوں سے لدا ہوا تھا, دسا سا, اور اس جانور نے اسے کہا کہ آپ کو میرے آقا بلا رہے ہیں فلانی جگہ. وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک دیو قامت شخص دیکھا جو زنجیروں میں جو ہے بندھا ہوا تھا, اور اس شخص نے ان سے 3 سوال پوچھے. ٹریز آف بیسن, گارڈن آف بیسن کا پوچھا کہ وہ ابھی تک بیئر کر رہا ہے ٹریز کو, فروٹس کو, کہ نہیں. انہوں نے کہا کر رہا ہے. انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی ہوگا تو پھر میرا انتظار کرنا. پھر پوچھا سی آف گیلیلی ڈرائی کر گیا ہے, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی کرے گا تو میں ظاہر ہوں گا. تیسرا غالباً یہ تھا کہ کیا کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں عربز میں سے, تو انہوں نے کہا بالکل آیا. انہوں نے کہا کہ عربز کی ہلاکت نہیں ہوگی, عربز کی بہتری ہے اگر اس شخص کو مان لیں سچا نبی. تو تمیم الداری نے یہ تینوں سوال آ کے رسول اللہ کو بتائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن کی کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن ہی اسپوک دا ٹروتھ, ادھر کہ اگر تم لوگ میری فالوئنگ کرو گے تو بہتری ہوگی. تو یہ بھی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص تھا, شخص ہے, اور وہ ایک جگہ قید ہے, اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اسے وہاں نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے, اور وہ ایک دم ظاہر ہوگا. اور جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر اس کا فتنہ برپا ہوگا دنیا پہ, اور میجورٹی لوگ 90% لوگ تقریباً اس کو فالو کریں گے. اب اس کی فتنے سے محفوظ ہونے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل نماز میں, ہر نماز میں درود شریف کے بعد ایک دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں, اور آلموسٹ وہ دعا فرض ہے ہم پہ پڑھنا. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں قرار دی, لیکن علماء کا اجماع ہے کہ جس امپیکٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز کیا ہے اس دعا کا پڑھنے کا, وہ آلموسٹ فرض ہے. وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال. اس میں ہم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. ہم نے جہنم سے پناہ مانگی ہے, عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے, ہم نے جو ہے وہ فتنۃ المحیا والممات یعنی زندگی اور موت کے فتنے سے. زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ مال و دولت اور اولاد, یہ ساری چیزیں جو ٹرائل میں. موت کا فتنہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے پاس موت کے وقت آتا ہے, ایک آخری ٹرائی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے سجدہ کر لو یا مجھے شرک کر لو. یہ موت کا ٹرائل ہے, اور ہر انسان کے پاس وہ آتا ہے آخری ٹرائی کرنے کہ کہیں یہ شرک کر لے تاکہ ایٹ لیسٹ میرا مشن پورا ہو جائے. یہ موت کا ٹرائل ہے. اور موت کے اور بھی بہت سے ٹرائلز ہیں, بیماری ہو سکتی ہے, بڑھاپا ہو سکتا ہے, بہت سی چیزیں. اور فتنۃ المسیح الدجال سب سے بڑا فتنہ کہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے جو ہے اللہ وہ محفوظ. اب مسیح کیوں کہا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اسکالرز نے اس سے یہ بیان کیا ہے کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ون آف ہز آئیز از مسموح. مسموح کا مطلب ہوتا ہے وائڈ اور ایبریڈڈ, یعنی کہ بلجنگ آؤٹ ورڈز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ یوز کیا, مسموح کا ورڈ یوز کیا کہ اس کی ایک آنکھ مسموح ہے, تو مسموح سے ورڈ مسیحا نکلا. ایک یہ ہے اوتھینٹک اوپینین. دوسرا ایک اوپینین یہ ہے کہ مسیحا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہی ول سروے اور ٹریول تھرو آؤٹ دی ارتھ یمسا ان 40 days. یمسا یعنی 40 days میں وہ ٹریول کرے گا, تو اس لیے بھی اس کو مسیح کہتے ہیں. لیکن زیادہ اوتھینٹک ویو یہ ہے کہ مسما یعنی مسموع, ممسو یعنی کہ اس کی جو آنکھ ہے بلجنگ آؤٹ ورڈز ہے, دیٹس وائی ہی از دا مسیح. اور وہ فالس مسایا ہے, فالس مسیح ہے. اور جو ٹروتھفل مسایا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ اس کے بارے میں کچھ حدیث ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جمعے کے خطبے میں دجال ڈسکس ہونا بند ہو جائے گا جمعے خطبوں میں, تو تب دجال کا ظہور ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ بڑا ریئر ہے کہ جمعے کے خطبوں میں دجالی فتنہ سمجھایا جا رہا, حالانکہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اسٹرکٹلی وارن کیا ہے صحابہ کو. ایک شخص تھا, اس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ دجال ہے, تو اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کرنے پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا
کہ اگر تو یہ دجال ہے تم اس کو فیس نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ایک بے قصور آدمی کا تم قتل کر دو گے، تمہارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایون حضرت عمر جیسا مومن اسٹرانگ انسان بھی دجال کو فیس نہیں کر سکتا تھا۔ تو دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب اس سے کس طرح سے بچنا ہے، سورہ کہف کو ہم اس کانٹیکسٹ سے انشاءاللہ جو ہے دیکھیں گے کہ سورہ کہف ہمیں کیا بتاتی ہے۔ سورہ کہف میں 4 سٹوریز ہیں، ہر سٹوری میں ایک منفرد لیسن ہے۔ کچھ آیات میں سکپ کر جاؤں گا، کچھ انشاءاللہ جو ہے ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام کی تمام تعریفیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن کریم، یہ کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی بھی کروکیڈنس نہیں چھوڑی۔ عوجا یعنی کہ کوئی کجی نہیں ہے، اس میں اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، سمپل بات ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے کرو گے تو ریوارڈ ملے گا، ایسے کرو گے تو پنشمنٹ ہوگی، اور لاجیکل آرگومنٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس بک میں ہر بات سمجھائی ہوئی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ He made it straight to give warning of a severe punishment from him۔ اللہ شروع میں ہی واضح کر رہے ہیں کہ بہت سویئر پنشمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس سویئر پنشمنٹ کو وارن کرنے کے حوالے سے قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے۔ اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن بشارت بھی دیتی ہے، یہ خوشخبری بھی دیتی ہے ان لوگ کو جو ایمان پر ہے، جو ایمان لے کر آئے ہیں، یا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہوگا، بہت خوبصورت اجر ان کے لیے ہوگا۔ مَاکِثِینَ فِیہَ أَبَدًا، they shall abide therein forever، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جنت کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، and to warn those، اور ان لوگ کو وارن کر دے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ سورہ مریم میں اللہ نے اس آرگومنٹ کو بہت خوبصورتی سے ایڈریس کیا۔ اللہ نے کہا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر آسمان پھٹ جائے اور زمین بھی پھٹ جائے، یعنی کہ اتنی بےہودہ بات تم نے کی ہے۔ کیوں بےہودہ ہے؟ کیونکہ بیٹے کی پیدائش کے لیے ایک پروسیس ہے، اور وہ پروسیس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری ہیں، جو ایک بایولوجیکل پروسیس ہے بیٹے کی پیدائش کے لیے۔ تو ہاؤ ڈیئر یو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے وہ چیز کیسے منسلک کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ نے حضرت مریم سے جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ پروسیس کیا ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے اس کو اس طرح بھی ایڈریس کیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھاتے تھے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانا کھاتے ہیں؟ تو وہ انسان، وہ شخص جو کھانا کھاتا ہو، کیا وہ گاڈ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ الصمد، اللہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تو رازق ہے، کھانا کھلانے والے ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ گاڈ خود کھانا کھاتا ہو؟ تو عیسیٰ تو کھانا کھاتے تھے، مریم علیہ السلام جو ہے تو کھانا کھاتی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو اسٹرکٹلی وارن کر دے۔ کیوں؟ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا۔ یہ بہت بڑا کلمہ وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، they utter nothing but a lie۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ریپرکشن کیا ہے، اور کتنے نیگیٹو ریپرکشن ہے اس چیز کے کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اس چیز سے پوری کرسچینٹی نے جنم لیا، اور یہی دجالی فتنہ ہے کہ دجال ان کو مسیحا بن کے دھوکہ دے گا، عیسیٰ بن کے دھوکہ دے گا، عیسیٰ علیہ السلام بن کے، اور بہت سے کرسچنز کو جو ہے مزید وہ گمراہ کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ بائی دا وے سورہ کہف جو ہے اس کی شان نزول یہ بھی ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں سے مشورہ کر کے کہ بتاؤ ہم اس کا ٹیسٹ کیسے لیں، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اس کا ہم ٹیسٹ کیسے لیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے آپ 3-4 سوال پوچھیں، ایک ان سے ذوالقرنین کا پوچھیں، ایک آپ کو، کیوں یہودیوں کے بادشاہ تھے، اور ایک آپ ان سے روح کے متعلق پوچھیں کہ روح کیا ہے، اور پھر آپ ان سے جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں، تو اور خضر کے بارے میں پوچھیں۔ تو یہ انہوں نے مشورہ دیا، تو اس بیسس پہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ سوالات رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وحی کے بغیر کچھ آنسر نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کل، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو نبی جو ہے وہ بہت بڑی ایک ہستی ہوتا ہے اور اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اگزامپل ہوتا ہے۔ نبی کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی
بہت بڑی بن جاتی ہے. تو اللہ نے تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ بات باور کرانے کے لیے کہ آپ ایک ایگزامپل ہیں اور آپ نبی ہیں، کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈسٹریس میں اور بہت زیادہ سٹریس میں رہے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اور مشرکین کو موقع مل گیا ہنسنے کا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے سوال پوچھا تو چپ ہو گیا اور اس کو سوالوں کا جواب نہیں آ رہا ہے. تو یہ بہت ٹیسٹنگ ٹائم تھا ہمارے نبی پہ. لیکن پھر اللہ نے جب وحی نازل کی اور سارے سوالوں کا جواب دیا تو ان کے منہ بند ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز نو سورس ٹو ٹیل اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام اینڈ ہی ہیز نو سورس ٹو ٹاک اباؤٹ ذوالقرنین. تو اللہ ہی انہیں بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. پرہیپس شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ہدایت لے کر کیوں نہیں آتے اور اس قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کیا کرتے تھے کہ ان لوگ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. اتنی واضح باتیں ہیں، اتنی کھلی باتیں ہیں. آج آپ کو بھی کبھی کبھی غم ہوتا ہوگا کسی کو دیکھ کر کہ یار اتنا کلیئر ہے، اسلام از سو کلیئر. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ اموڈسٹ حرکت ہے، یہ غلط حرکت ہے، یہ چوری غلط ہے، کرپشن غلط ہے. واٹس دا ریزن، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے بیسیکلی پیشنس سکھائی ہے اپنے نبی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے کہ آپ میسج پہنچا دیں اور ہدایت ہمارے ہاتھ میں، ہدایت آپ ہم پہ چھوڑ دیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ غم کر کے اپنے آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیں، ہلاک کر دیں، بلکہ آپ فوکسڈ رہیں. آپ کا فوکس ہے اس مشن کو پورا کرنا. ہدایت جو ہے وہ آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو گلٹر نظر آ رہا ہے، زینت جو نظر آ رہی ہے، جو کلرز نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں ہم نے اس لیے دنیا میں رکھا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا. یہ ہے زندگی کا مقصد. اللہ نے دنیا میں بہت کچھ رکھا ہے، ریسورسز رکھی ہیں، اللہ نے دنیا میں رنگینیاں رکھی ہیں. عورت کو پیدا کیا ہے، وہ ایک الگ فتنہ ہے انسان کے لیے. اللہ نے اسی طرح مال ہے، اولاد ہے، گھوڑے ہیں، سواری ہے، زیور ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں انسان بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ یار میرے پاس بھی ہو، میں بھی یہ کروں. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ایکچولی ٹیسٹ کے لیے، تاکہ ٹیسٹ کریں کہ کون بیلنس رہتا ہے، کون ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے. یہاں پہ ایکسٹریمزم کا رد ہے، ایکسیس آف مٹیریلزم کا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا and we shall make all that is on earth a bare dry soil. ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے. جیسے ایک پیج ہے، پیج کو لے کے میں رول کروں تو وہ بال بن جائے گا. اس بال کو جب کھول دوں گا تو اس کا سرفیس ایریا بھی بڑھ جائے گا اور وہ ایک چٹیل میدان بن جائے گا. تو قیامت والے دن اللہ نے زمین کو بالکل کھول دینا، اس کی گرہ کھول دینی ہے. وہ رولنگ بال ختم ہو جائے گا، پلیٹوز ختم ہو جائیں گے، سیز ختم ہو جائیں گے، سب کچھ لیول ہوگا اسٹیبل کی طرح. اور وہاں پہ پھر قیامت کا منظر ہوگا، میدان حشر بھی ہوگا. تو یہ ایک فیکٹ ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سورہ کہف میں نا اللہ نے اپنے عجائب کی بات کی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کو بہت عجیب چیز تھی، یا ان کا جو واقعہ ہے کہ وہ بہت ہی عجیب چیز تھی. وَرَ وَنڈر امنگ آر سائنس، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو اس سے بھی عجیب چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو آپ کے لیے عجیب ہے. ابھی تو ہم آپ کے سامنے کھول دیں وہ ساری سائنس کہ ہمارے ہاں کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے روحیں قبض ہوتی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ہم مردوں کو جمع کریں گے، کس طرح سے جو ہے وہ برزخ میں معاملات چل رہے ہیں، کس طرح سے ایک ہڈن ورلڈ ہے. اگر ہم آپ کے سامنے کھول دیں تو آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے. تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بہت نارمل ہیں. یہ آپ لوگ کے لیے عجائب ہے، آپ لوگ کے لیے عجیب چیز ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ریممبر when the young men، فتیہ کا مطلب ہے نوجوان. اذ اول فتیۃ الی الکہف when the young men fled for refuge to the cave. جب وہ کہف کہتے ہیں کیو کو، انسکرپشن کو، غار کو، یا انسکرپشن کو بھی کہف کہتے ہیں جس پہ کچھ لکھا جائے، تختی جو ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ ینگ مین بھاگے، ریفیوج لی انہوں نے. کس لیے ریفیوج لی؟ وہ 7 لوگ تھے. جو اوتھینٹک نریشن ہے وہ یہ ہے کہ they were 7 people. ان میں سے 6 جو تھے وہ روم کے رہنے والے تھے اور ایک انہیں بیچ میں سے ایک
وہ کیا کہنا چاہیے، بکریاں جو چراتا ہے، جی چرواہا انہیں بیچ میں ملا تھا جاتے ہوئے، وہ 7واں تھا، اور اس کا ایک کتا تھا. تو یہ 7 لوگ تھے اور ایک کتا تھا. ان میں جو ان کا لیڈر تھا بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق اس کا نام تھا میکسیملین. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بنی اسرائیلی روایات میں اب آپ کو بتا رہا ہوں جسٹ فار نالج. وہ میکسیملین جو تھا اس دور کا جو بادشاہ تھا، اس دور کا جو کنگ تھا، اس کا داماد تھا، اور وہ ایمان لے آیا تھا اور اس کی بیٹی بھی ایمان لے آئی تھی. تو وہ کنگ اتنا ظالم تھا کہ وہ ہر اس شخص کو جو ایمان لے کر آتا ہے، ایمان سے مراد کیا ہے، اس دور میں قرآن نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایمان. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ. یہ اس پہ ویسے ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن زیادہ اوتھینٹک یہ ہے کہ اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آئے، کوئی 400 سال پہلے، کوئی 300 سال پہلے، کچھ اس طرح سے، یا 500 سال پہلے. بہرحال تو یہ کرسچنز تھے. کرسچنز اس سینس میں نہیں جیسے آج کے کرسچنز ہیں، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے تھے، مواحد تھے، توحید کے قائل تھے. اور رومن جو ایک میتھولوجی تھی کہ ان کا بادشاہ خدا ہوتا ہے، اس کے پھر بیٹے خدا بن جاتے ہیں، اور زیوس والا جو ایک کنسیپٹ تھا، زیوس کے پھر سنز وغیرہ، یہ وہ، اس کا انہوں نے نگیشن کیا. یہ کھڑے ہوئے دربار میں اور کھلے عام انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تمہارے رب کو نہیں مانتے، یعنی ہم تمہیں نہیں مانتے کیونکہ تم رب ہو ہی نہیں سکتے، تم ہمارے جیسے انسان ہو. اس کی بیسس پہ اس شخص نے جو بادشاہ تھا ان کو ٹارچر کیا بہت زیادہ، اور ان کو جیل میں بند کر دیا، اور اس کے بعد ان کو کھولتے ہوئے تیل میں جو ہے وہ ڈالنا تھا. لیکن وہاں سے ان پہ انسپریشن ہوئی، ان کو الہام ہوا، میکسیملین کو جو لیڈر تھا، کہ تم غار میں پناہ لو. اور اس غار میں وہ اکثر جایا کرتا تھا میکسیملین مراقبہ کرنے کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جایا کرتے تھے، تو اس غار میں وہ جایا کرتا تھا. تو اسے یہ الہام ہوا کہ تم اپنے ساتھیوں کو اس غار میں لے جاؤ. اور اللہ نے ان کی مدد ایسے کی کہ جو جیل میں کچھ سپاہی تھے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کی مدد کرو. تو ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر آیا، انہوں نے پھر انہیں بھگایا اور بھاگ کر وہ پھر غار تک گئے. اب وہ 309 سال تک سوئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا. اور جب وہ بیدار ہوئے ہیں تو وہ حیران ہوئے کہ سارا کا سارا روم مسلمان ہو چکا تھا، یعنی صحیح عقیدے پہ آ چکا تھا. کچھ خرافات تھیں تھوڑی بہت، لیکن اوور آل ایک اس عقیدے پہ آ چکا تھا جو توحید کا ایک عقیدہ ہے. تو اللہ نے انہیں بیسکلی یہ دکھانا چاہا کہ چینج لانا ہمارا کام ہے، چینج لانا تم لوگ کا کام نہیں. تمہارا کام ہے جمے رہو، تمہارا کام ہے کہ اپنی حفاظت کرو اور حق کا پیغام دیتے رہو. کیونکہ 300 سال بعد جب میں نے تمہیں اٹھایا تو دیکھو کہ تمہاری محنتیں رنگ لائی ہیں. تم لوگ کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا روم جو ہے وہ اسلام اس پہ غالب آ چکا ہے. دوسرا، اللہ نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر ہم ان کو زندہ کر سکتے ہیں 309 سال بعد تو ہم تمہیں بھی کر سکتے ہیں. اور ایک ویو یہ ہے سائنٹیفک ویو کہ ٹائم اللہ کنٹرول کر رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ٹائم ہے، ٹائم اللہ کی کریشن ہے. تو ٹائم سلو ڈاؤن بھی اللہ کر سکتے ہیں، فاسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ان لوگ کو جب اللہ نے سلایا ہے ان کے لیے ٹائم کو اللہ نے بہت سلو کر دیا تھا ہمیں بھی، اور انہیں لگا کہ 1 دن گزرا ہے یا 2 دن گزرے، لیکن جب وہ بیدار ہوئے تو 309 سال جو ہے وہ گزر چکے تھے. تو بہرحال اب یہ کچھ چیزیں لرن کرنے کے لیے، ایک تو یہ دعا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ بڑی زبردست دعا ہے کہ یاد کرو جب وہ نوجوان بھاگے غار میں ریفیوج لینے کے لیے، انہوں نے کہا ربنا آتنا، اے ہمارے رب، من لدنک رحمت، ہم پہ عنایت کر، ہم پہ بسٹو کر اپنی رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے جو کام ہیں ان کا ذمہ لے لیں اور ہمیں گائیڈ کریں ایک حق راستے کی طرف. تو یہ بڑی زبردست دعا ہے. آپ اس دعا کو، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا تھی اکارڈنگ ٹو حضرت عائشہ، کیونکہ اس میں دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابی مانگی گئی ہے. اور یہ دعا بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لی جائے جب انسان کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں اور انسان ایک ایک لمحے کے لیے اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ میرے تمام افیئرس کو اللہ تعالیٰ صحیح راہ میں گائیڈ کریں. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے اس حوالے سے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اور پھر ہم نے ان کی ہیئرنگ پاور کو کور کر دیا اور انہیں سلا دیا فار اے نمبر آف ایئرس. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم کتنے ٹائم تک کے لیے جو ہے وہ سوئے ہیں. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اب یہ جو آیات کا سلسلہ ہے، اس سے ہم سیکھیں گے کہ ہدایت کس طرح سے آتی ہے.
اور انسان کو کنسسٹنسی کس طرح اچیو ہوتی ہے. بہت سے لوگ کا سوال ہوتا ہے کہ جی ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں بٹ گھر جاتے ہیں تو اسی ماحول میں جاتے ہیں, کنسسٹنسی لوز ہو جاتی ہے, میں کچھ عرصے کے لیے نماز پڑھتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں, تو یہ کیا وجہ ہے, ہم کیوں کنسسٹنٹ نہیں ہوتے, اور ہدایت کیا چیز ہوتی ہے, ہدایت کیسے آتی ہے, ہدایت کے پری ریکویزٹس کیا ہیں. تو ان آیات کا ہم انشاءاللہ انالیسس کرتے ہیں. نحن نقص علیک نبأہم بالحق, اے نبی ہم آپ کو ان کی سٹوری حق کے ساتھ سناتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, وہ تھے نوجوان جنہوں نے اپنے رب پہ جو ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں گائیڈنس میں انکریز کیا, ہم نے انہیں گائیڈنس میں, وزدناہم ہدی, ہم نے اضافہ کیا ان کی ہدایت میں. یہ پہلی چیز ہے. آگے دیکھتے, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا, اور ہم نے ان کے دل قلوبہم مضبوط کر دیے بہت زیادہ, with the light of faith in Allah. اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ دل مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے, تفسیر تبری ہے کہ لائٹ آف فیتھ. لائٹ دیکھیں, دل کا معاملہ دماغ کی طرح نہیں ہے. جس طرح ہم بچے کو میتھ سمجھاتے ہیں نا کہ پڑھ لو ری انفورس کرتے ہیں, صبح شام یہ بھی کرو, ہوم ورک بھی کرو, کویسچن بار بار کرو, وہ ہے دماغ کے ساتھ تعلق. ورلڈلی اسٹڈی انجینئرنگ آپ نے کرنی ہے تو ری انفورسمنٹ کرتے ہیں آپ, لیکن دین کا تعلق دل کے ساتھ, ہدایت کا تعلق دل کے ساتھ. ہدایت آپ ری انفورس نہیں کر سکتے کسی, یہ ایسے نہیں کر سکتے آپ ہر ایک کو بٹھا کے ہر وقت جو ہے وہ حدیث پڑھاتے رہیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ اسے ہدایت آ جائے گی. ہو سکتا ہے آ جائے, لیکن ری انفورسمنٹ کا تعلق تو دماغ کے ساتھ ہے. تو ہمیں یہ سلیبس بناتے ہوئے یہ بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو چینج ہارٹس ناٹ دا مائنڈ. مائنڈ خود ہی چینج ہو جائے گا جب دل تبدیل ہوگا. ہر چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے, جب دل تبدیل ہو جائے گا مائنڈ. لیکن دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اب دل کیسے چینج ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا کس طرح؟ ایمان کی روشنی سے. اس کی تفسیر یہ ہے دل کے مضبوط ہونے کی کہ ایمان ایک روشنی کی طرح ہے اور وہ اللہ طلب والوں کو دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. بہت سے لوگ آپ سے بحث کریں گے کہ وہ دین پہ نہ عمل کرنے کا نا ایک انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے. ہمارا بھی یہ تھا جب میں یوتھ میں تھا کہ جی ایوری تھنگ از سو بلرڈ, سو کنفیوزڈ. یہ فرقہ یہ کہتا ہے, یہ فرقہ یہ کہتا ہے, یہ والا مولوی یہ کہتا ہے, ہر مولوی نے اپنا الگ سے ایک دین بنایا ہوا ہے. تو ہم کیا کریں؟ یہ ایک بہانہ بنا لیا ہم لوگوں نے دین پہ نہ عمل کرنے کے لیے. نعوذ باللہ, کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے دین کو کلیئر نہیں بنایا؟ اس کا تو مطلب یہی ہے اس بات کا. اگر میں یہ کہوں جی کہ میں کون سی تفسیر پڑھوں, وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اتنی ایمبیگوٹی رکھی ہے نعوذ باللہ اپنے دین میں کہ کنفیوز ہو گیا عام آدمی, جبکہ اللہ نے تو ذمہ لیا کہ میں ایمبیگوٹی نہیں آنے دوں گا. یہ ذمہ اللہ نے لیا. پھر ایک ذمہ اللہ نے یہ لیا, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی ہمارے راستے میں جد و جہد کرتا ہے ہمارا وعدہ ہے ہم اسے گائیڈ کریں گے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 ہے. تو یہ پھر آیت کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا تعلق ہے طلب کے ساتھ. جب تک طلب نہیں ہوگی آپ کو ہدایت کیسے آئے گی؟ ایک شخص جو ہے وہ ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے اور وہ آنا ہی نہیں چاہتا اس راستے میں, تو زبردستی تو نہیں ہوتی نا. ہاں کبھی کبھی اللہ کو ایک شخص اتنا پسند آ جاتا ہے, اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ اسے زبردستی بھی اس طرف لے آتے ہیں. وہ ایک ریئر کیس ہے, لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق طلب کے ساتھ ہے. ان لوگ کو طلب تھی, they were good observers. اب اس میں پہلی چیز آپ دیکھ لیں کہ گڈ آبزرور ہونا بہت بڑی ایک کوالٹی ہوتی ہے. آبزرور وہی ہوگا جو اپنے آپ کو ٹائم دے گا. جو اپنے آپ کو نہیں ٹائم دے رہا وہ آبزرور کیسے ہوگا؟ وہ پھر ہر وقت پیسہ پیسہ نفسا نفسی سوچ رہا ہے, وہ آبزرو کیسے کرے گا چیزوں؟ جو شخص آبزرو کرے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہدایت پہ نہ پہنچے, کیونکہ یونیورس نیچرلی آبزرویشن جب کرتے ہیں آپ نیچرلی یونیورس کی, آپ ہدایت کی طرف جاتے ہی جاتے ہیں. اس لیے آبزرویشن بہت ضروری ہے. تو وہ لوگ آبزرور تھے, تو اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا ایمان کی دولت ان کے دل میں ڈال کے, ایمان کا نور ان کے دل میں ڈال کے. when they stood up, جب وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. یہ ہمارا رب ہے. ہمارا رب تم جیسا نہیں ہے جو کھاتا بھی ہے, سوتا بھی ہے, اس میں فالٹس بھی ہیں, اور جو پوری دنیا تو کیا روم کو بھی صحیح سے کنٹرول نہیں کر رہا. تو ہمارا رب تو زمینوں آسمانوں کو کنٹرول کرتا ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Our Lord is the Lord of the heavens and never shall we, کبھی بھی ہم نہیں یہ کوتاہی کریں گے کہ اس کے علاوہ کسی اور الہ کو پکاریں, اور اگر ہم نے ایسا یہ کیا تو پھر ہم بہت بڑا ایرر میں ہوں گے.
اب کیا ہے تعلق ہدایت کا، میں آپ کو بتاتا ہوں. کنسسٹنسی جو ہے وہ کیسے اچیو ہوتی ہے. دیکھیں کنسسٹنسی اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے اندر خود ایک ڈیزائر ہونی چاہیے ٹو بی کنسسٹنٹ. اس کے بعد ایک طلب ہونی چاہیے ہدایت کی کہ میں اللہ یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ اللہ کو بس اپنی وہ ڈیزائر شو کر دیں. اس کے بعد آپ کو ہدایت کے چانسز ملیں گے، ہدایت کے راستے کھلیں گے. کیسے کھلیں گے؟ اللہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز کھولیں گے. مثال کے طور پہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کوئی شخص بتائے گا کہ یار فلانی جگہ قرآن کلاس ہو رہی ہے، آپ نے جوائن کرنی ہے. اب یہ اشارے آ رہے ہیں کہ میرے بندے تم نے مانگا تھا، اب یہ اپرچونیٹیز ہیں، سیکھ کرو. تو جو اپرچونیٹیز لے لے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو اپرچونیٹیز اسکپ کر جائے گا اس کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ اپرچونیٹیز کو دیکھتے رہا کریں کہ کہاں پہ چیریٹی کی اپرچونیٹی آ رہی ہے، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے مائنڈس کو کھولیں. کہاں پہ زکوٰۃ کی اپرچونیٹی اچھی آ رہی ہے، کہاں پہ فلانی چیز کی اپرچونیٹی اچھی آ رہی ہے. جو بندہ اپرچونیٹیز کو کیش کرے گا اس کو اللہ استقامت دیں گے. کیونکہ اصحاب کہف نے اپرچونیٹی کو کیش کیا، اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے تمہیں. جب انہوں نے اعلان کیا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا. تو دل مضبوط تبھی ہوگا جب آپ کچھ ایکشن لیں گے، جب آپ اللہ کو کچھ شو کریں گے، اور پھر ایسا مضبوط ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ہدایت پہ آ جائے گا. وہ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ نماز کو اگر آپ نے عادت بنانا ہے تو 30 دن اپنے اوپر جبر کر کے نماز پڑھو. 30 دن نماز کو نہ چھوڑو اور اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ 30 دن نماز نہ چھوڑو اور اس کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی. کیونکہ نماز چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کو نہیں چھوڑتی، انسان کو اپنا بنا لیتی ہے، لیکن کچھ دیر آپ کو جبر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے. تو یہ ہدایت کا ایک میکنزم اللہ نے بتایا ہے کہ ہم دل ضرور تمہارا مضبوط کریں گے، لیکن اصحاب کہف جیسی استقامت دکھاؤ اور ذرا اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھانا سیکھو. یہ ہے بیسیکلی ایک میکنزم. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ، یہ آیت ہم ذرا اسکپ کرتے ہیں. انہوں نے اب بات گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، وہ کنورسیشن میں اکثر یہ بات کرتے ہوتے تھے بیٹھ کر کے ہماری قوم بے وقوف ہے، اپنے ہاتھ سے بت بناتی ہے اور انہی بت کو بیچتی ہے، انہی بت کی جو ہے عبادت کرتی ہے. تو یہ تو بے وقوفی ہے بہت زیادہ. تو یہ کس طرح سے اتنے بے وقوف ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو ہم تو بہت بڑے ظالم ہوں گے. یعنی وہ حق کا ساتھ دینے والے تھے. اگلی آیت میں ہے کہ پھر انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور میکسیملین جو تھے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ میں جاتا تھا وہاں پہ تو ہم اس غار میں پناہ لیتے ہیں، مجھے الہام ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے افیئرس کو ریکٹیفائی کریں گے. تو انہوں نے اللہ سے اچھی امید لگاتے ہوئے ہی ریزورٹڈ ٹو دا کیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے کبھی کبھی آئسولیٹ ہونا پڑے گا. اس کو میں حدیث سے کنیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ صحیح بخاری اور مشکات میں چیپٹر ہے کتاب الفتن، صحیح بخاری اور مشکات میں آپ اس کا مطالعہ ایک بار کریں، آپ کو ایسی ایسی حدیث پتہ لگیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی حدیث ہے. آپ کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی، آپ کہیں گے کہ کتنا کلیئر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی سولوشن بتایا ہوا. ایک حدیث ہے کہ دجالی دور میں اور قیامت کے نزدیک فتنے اس طرح سے برسیں گے جیسے جو ہے وہ بارش کے قطرے جو ہے وہ برستے ہیں. اس طرح سے، اس میگنیفیکیشن، اس انداز سے وہ فتنے جو ہے آئیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد قیامت کی باقی نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے تسبیح میں سے جو ہے وہ دانے گرتے ہیں. یعنی کہ وہ جو ایک تسبیح ٹائپ ایک مالا ہوتی ہے اس میں سے جو ہے وہ دانے گرتے ہیں. اسی لیے آپ لوگ کتاب الفتن کا جب مطالعہ کریں گے اس میں آپ کو ایسی ایسی حدیث ملیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کھڑا ہونے والا جو ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا. کیا مطلب ہے کہ جتنا آپ ان ایکٹیو ہوں گے اتنا آپ فائدے میں. اب کھڑے ہونے والے سے کھڑا ہونے والا بہتر ہے چلنے والے سے، کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ان ایکٹیو ہو گیا، وہ سوسائٹی کا اتنا حصہ نہیں بن رہا. اور جو بیٹھنے والا ہے وہ زیادہ ان ایکٹیو ہے، اور اس سے بھی جو لیٹنے والا ہے سب سے زیادہ ان ایکٹیو ہے، یعنی آئسولیٹڈ ہو جانا. آج آپ دیکھیں کہ شاپنگ مالز جو بنے ہیں، شاپنگ مال میں انسان جائے تو وہاں پہ ایمان جو ہے ڈسٹرائے ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں، سارا تزکیہ جو ہے زیرو ہو جاتا ہے. شاپنگ مالز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک مساجد جو ہے اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی رحمت وہاں پہ نازل ہوتی ہے، اور جو بازار ہے وہ شیطان کے گھر ہے اور وہاں پہ اللہ کا غضب ہے. اب اللہ کا غضب سے کیا مراد ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بازار میں جانا ہی نہیں ہے. وہاں اس لیے اللہ کا غضب ہے کیونکہ بازار میں 2 نمبری ہو رہی ہوتی ہے، بہت سا جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. تو اللہ کے نبی نے منع کیا ایسی جگہوں کو وزٹ زیادہ کرنے کے لیے.
ہاں کوئی یوز ہے اس کے لیے جایا جا سکتا ہے شاپنگ کے لیے، لیکن اس کے پھر مینرز ہیں، نظروں کو جھکانا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، اپنے کام سے کام رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، اور بس ایک ڈگنیٹی کے ساتھ واپس آ جانا. تو اس لیے آج کی جو سویلائزیشن ہے اس میں فتنے میں پڑنے کے بہت چانسز ہیں. تو جتنا ان ایکٹیو ہو جائے گا انسان اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا. ایک ایسا دور آئے گا. پھر ایک حدیث کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت حذیفہ، وہ بڑے سوال پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسے دور میں ہم کیا کریں جب فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ تم جنگلوں میں پہاڑوں پہ چلے جانا اور وہاں پہ اپنی بھیڑ بکریاں لے جانا. انہوں نے کہا جب بھیڑ بکریاں ختم ہو جائیں گی پھر انہوں نے کہا پھر تم درخت کی ٹہنی چباتے رہنا حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی واپس نہ پلٹنا، اس جگہ پہ رہنا. گو ٹو دا ماؤنٹینس. یہ ہے سلوشن کہ آئسولیٹ ہو جانا. ماؤنٹینس کی طرف جانے سے کیا مراد ہے؟ نیچر کی طرف واپس جانا. آپ دیکھیں گے ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان جو ہے وہ آرگینک سٹف اور نیچر کی طرف واپس جائے گی، کیونکہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ جتنی ہوتی جا رہی ہے دل اتنا مردہ ہوتا جا رہا ہے اور بے چینی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. تو انسان ضرور واپس جائے گا. اس پہ تو اب ہالی ووڈ موویز بنانے لگ گیا. ایک مووی ہے اوبلیوین، اس کی تھیم ہی ہے، تھیم یہ ہے کہ انسانیت نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر دیا. اب دوبارہ سے کچھ لوگ نے نیچر کی طرف پلٹنا شروع کیا اور ماؤنٹینز میں جا کے رہنا شروع ہے. ماؤنٹینز دکھائے ہیں انہوں نے، اور ماؤنٹینز میں وہ نہروں کے پاس رہ رہے ہیں، ندی کے پاس رہ رہے ہیں اور نیچرل غذا کھا رہے ہیں اور وہ گرو ہو رہے ہیں اور گروم ہو رہے ہیں. تو یہ سلوشن تو حدیث میں بہت واضح انداز سے، یعنی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جتنا انسان سائنٹیفک چیزوں سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے اتنا بہتر ہے. یہ اس کا مطلب نہیں کہ بالکل ہی آئسولیٹ کر لیں. مثال کے طور پہ ٹی وی جو ہے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹی وی ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ دجال کا ایک بہت بڑا ویپن ہے. انسان کو انفارمیشن کا اور بھی بہت سے ذریعے ہو سکتے ہیں. اگر ہاں کسی نے اچھے کاموں کے لیے ٹی وی رکھا ہے، پیس ٹی وی، وہ ایک الگ بات ہے، یا خبر نامہ دیکھنے کے لیے، لیکن اٹ شوڈ بی اوائڈڈ، کیونکہ یہ بہت بڑا اس کا ایک ویپن ہے انفارمیشن جو ہے. اسی طرح مووی تھیٹر جو بنے ہوئے ہیں آج کل، وہاں پہ بندہ جائے دنگ رہ جاتا ہے. اب تو 7D پتہ نہیں کیا کیا آ گیا اور کس کس انداز سے انسان کو فیسینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ فتنے ہیں سارے، یہ ٹیسٹ اور ٹرائل اور ٹریبولیشن میں ڈالنے کے ہتھیار ہیں. تو جتنا بندہ ان ایکٹیو ہوگا اس دور میں اس کے لیے اتنا بہتر ہے. جتنا بندہ کم ملے گا لوگوں سے اتنا اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ میجورٹی لوگ مادہ پرست ہیں. آپ نیگیٹو لوگوں میں رہیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ پازیٹیو ہوں. اگر آپ مٹیریلسٹک لوگوں میں رہیں گے، وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ مٹیریلسٹک نہیں بنیں گے، آپ بالکل بنیں گے، آپ ان کی نیگیٹیوٹی ابزارو کریں گے. تو یہ بہت کٹھن ٹائم ہے. آئی ایکسیپٹ کہ انسان کو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا، میں ادھر جاؤں تو ادھر پھنس رہا ہوں، ادھر جاؤں تو ادھر پھنس رہا ہوں. تو یہی تو دجالیت ہے. اسی لیے اس سے بچنا کیسے، یہی ہم سلوشن جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے یہ کیو کی طرف گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اٹھایا. اور اگلی آیت میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ and you might have seen the sun. تم نے شمس کو، سورج کو دیکھا ہوگا جب وہ اٹھتا ہے، جب وہ رائز کرتا ہے، declining to the right from their cave when it set, turning away from them to the left while they lay in the midst of the cave. This is one of the ayah of Allah. یہ اللہ کا ایک سائن ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوپ لگوا رہے تھے، کیونکہ زندہ بھی تو رکھنا تھا نا. اب وہ کچھ ایسے رخ اللہ نے انہیں کروٹ دلوائی کہ ان کو دھوپ بھی آتی رہتی تھی، وائٹامن ڈی بھی اللہ پہنچاتے رہتے تھے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. پہلے کیا بتایا کہ ہم انہیں کروٹ دلواتے تھے اور ہم جو ہے ان کا رخ ایسا کیا تھا کہ سورج کی شعائیں، سورج ہدایت ہے، سورج لائٹ ہے، لائٹ دیتا ہے. تو آگے ہی اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پہ آتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے. تو سورج جو ہے اس کو آپ سمجھے ہدایت ہے. اور وہ سورج اصحاب کہف تک آ رہا تھا، حالانکہ وہ ہوش میں نہیں تھے، لیکن ان کا یہ ریوارڈ تھا. ریوارڈ یہ تھا کہ انہوں نے، ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا. تو اللہ اسی شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب میں ہوتا ہے، اور ایسے ایسے انداز سے دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ اس آیت سے ہم اخذ کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی ولی اللہ کے علاوہ نہیں ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. ہم انہیں، تم سمجھو گے کہ وہ اویک ہیں while they were asleep. اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اصل میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی تھیں. جو بھی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، ان پہ ایک نظر ڈالتا تھا، اس پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی. وَنُكَلِّمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ
لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، کہ ان پہ روب طاری ہو جاتا تھا، جو بھی ان کو دیکھتے تھے وہ گھبرا جاتے تھے. یعنی وہ اتنا خوفناک سین ہوتا تھا کہ ان کا کتا جو ہے وہ اس طرح سے پنجے کر کے باہر پہرا دے رہا ہوتا تھا، اور پتہ نہیں کتنی خوفناک شکل اس کی ہوگی. اور وہ لوگ میں ایک ہیبت طاری کی ہوئی تھی اللہ نے، جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ دوڑ لگا دیتا تھا، اس پہ ایک روب طاری ہو جاتا تھا. اس کا یہ ایک آیات متشابہات میں سے ہے، اس کی کوئی خاص تفسیر نہیں آئی کہ ایکچولی سین کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کروٹ بھی دلوا دیا کرتے تھے، اور ان کا جو کتا ہے وہ وہاں پہ پہرا دے رہا تھا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ جب انہیں اٹھایا گیا تو انہوں نے آپس میں کویسچننگ شروع کی. کسی نے کہا کہ جی ہم ایک دن سوئے ہیں، کسی نے کہا 2 دن سو گئے ہوں گے، کسی نے کہا چلو چیک کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ لو سلور کوائن ان میں سے ایک نے، اور جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ، لیکن دھیان رکھنا کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. یعنی ان کو بالکل نہیں پتا کہ وہ 309 سال جو ہے وہ سوئے ہیں، جبکہ اللہ نے انہیں اٹھایا. انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا فار اف دے کم ٹو نو. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم کسی کو پتہ لگ گیا تمہیں سٹون کریں گے، تمہیں پتھر ماریں گے. اور پھر سٹوری آگے جاتی ہے، اور اللہ نے اس طرح لوگوں کو وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، اللہ نے لوگوں کو وہ بات واضح کر دی. کیسے واضح کر دی؟ اصحاب کہف سیلیبریٹی بن چکے تھے، لوگ کو پتا تھا یہ کون ہے، ان کی انسکرپشن باہر لگی ہوئی تھی. جب لوگ کو پتہ لگا یہ وہی لوگ ہیں، غار سے اٹھ گئے ہیں، تو وہ ایک سیلیبریٹی بن گئے، اور لوگ نے ان کو لٹرلی پوجنا شروع کر دیا، ان کے پیر پکڑنا شروع کر دیے، ان سے جو ہے وہ برکت لینا شروع کر دی. یہ ہیومن کی ایک سائیکی ہے. ہیومن بینگ جو ہے بیسیکلی جب بھی کوئی ایسا ویسا میریکل دیکھیں کسی انسان کو پرفارم کرتے تو وہ پاؤں چھوتے ہیں یا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، برکت لیتے ہیں. تو یہی معاملہ وہاں ہوا کہ وہ ایک ولی بن گئے، ولی کی صورت اختیار کر گئے. اور اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ. کون سا وعدہ؟ قیامت آئے گی، یہ والا وعدہ اللہ کا حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. اور یہ کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ لوگ جو جنہوں نے غلبہ پایا، اب اس سے میں بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ اب ان کا کیا کریں. ڈسپیوٹ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا جائے. پھر اللہ نے انہیں دوبارہ سے موت دے دی. اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سلایا نہیں، انہیں موت دے دی. اب ان کا پرپس ختم ہو چکا تھا، تو جب ان کو موت دے دی تو پھر انہوں نے بحث کی کہ کیا کریں. کسی نے کہا مزار بنا لو، کسی نے کہا نہیں ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اللہ کے سائنز ہیں، ان کو بس بند رہنے دو. تو وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پایا، جن کا ویو غالب ہوا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان پہ مسجد تعمیر کرو. اب کچھ لوگ یہاں سے دلیل لیتے ہیں مزار کی تعمیر کی، لیکن قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ میں نے آپ کو رول بتایا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھا، ورنہ تو گمراہی کے 100% چانسز ہیں. ورنہ تو آپ کو کل کو کوئی یہ تفسیر بھی کہے گا دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ حق والے غلبہ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں. آپ کہیں گے ہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو حق پہ ہے وہ غالب ہوگا. وہ آپ کو کہیں گے پھر تو امریکہ غالب ہے، اس کا مطلب وہ حق پہ ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر امریکہ کو فالو کرو. تو یہ تو ایک اسٹرا مین ہے، یہ تو لاجیکل فیلیسی ہے، یہ تو آپ اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے قبر پہ، موت کی جگہ پہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے. نہیں، مزار کی حقیقت یہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ ڈیتھ he was about to die, he was about to leave this world and transfer to the next world, برزخ. اس فیز میں انسان وہی بات کرتا ہے جو سب سے امپیکٹفل ہے، جو وہ کہنا چاہتا ہے. کچھ آخری نصیحت میں سے ان میں سے ایک نصیحت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دیا. میلہ گاہ تبھی بنے گا جب وہاں پہ ایک مزار قائم ہوا ہے. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیورنگ دا فیز جب وہ دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہونے والے تب کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کو اتنا تیز بخار تھا اور وہ اتنی پین میں تھے کہ کبھی وہ گیلا کپڑا منہ کے اوپر رکھتے تھے، کبھی سائڈ پہ کرتے تھے. تو وہ سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ گاہ بنا دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک مشن پہ بھیجا یمن میں، اور کہا کہ علی جو قبر تمہیں جو ہے وہ میرے خیال ہے 1.5 فیٹ سے اوپر نظر آئے، اس اتنی لینتھ سے اوپر نظر آئے، اس کو فلیٹ کر دو. جو مزار تمہیں نظر آئے اس کو آپ فلیٹ کر دو. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے.
تو اس سے یہ دلیل واضح نہیں ہوتی کہ مزار قائم کرنا چاہیے. اصل میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دا ورڈ غلبو کا ورڈ ہے کہ غالب ہونے والے یعنی حق والے. غالب کا مطلب حق والے نہیں ہے, باطل بھی غالب آ سکتا ہے. وہ لوگ جو باطل پہ تھے, جن کا عقیدہ درست نہیں تھا, ان کو تو اپرچونٹی مل گئی پیسہ کمانے کی. انہوں نے کہا کہ چلو مسجد بنا دیتے ہیں تو ہمیں ایک اپرچونٹی مل جائے گی یہ ذرا بزنس کرنے کی بھی. تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ غالب ہو گئے اور انہوں نے کہا ادھر مسجد بنا دو. تو یہی بات ہے اصل میں, اس سے کہیں سے یہ پروو نہیں ہوتا مزار وغیرہ. لیکن ایک نیک بزرگ ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ اور اس کی عزت اپنی جگہ, اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, مطلب اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اس سے دعا ہم نہیں کر سکتے. یہ جو فیض والا ایک ڈسکشن ہے, یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ صوفیز کی اپنی تعلیمات ہیں اور ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, اس کا تعلق شریعت سے کوئی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں تو 22ویں نمبر آیت میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے, کچھ لوگ کہیں گے وہ 4 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے, کچھ لوگ کہیں گے 6 تھے, اور وہ لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں غیب کی باتوں میں. جبکہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور آخری ان کا کتا تھا, 8واں ان کا کتا تھا. تو ابن مسعود یا غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہے, ان کا بیان ہے کہ یہ رائے ہے صحیح کہ وہ 7 تھے, کیونکہ اللہ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا. پچھلوں کو اللہ نے نگیٹ کر دیا کہ ساری کیا سرائی ہیں, لیکن اس پہ اللہ نے یہ نہیں کہا. تو اللہ نے کہا کہ سے کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کل ربی عالم بعدتہم, میرے اللہ کو ان کی اعداد و شمار کا پتہ ہے, نمبرز کا پتہ ہے وہ کتنے تھے. نن نوز دا غیب ایکسیپٹ ہم, کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے سوائے میرے رب کے. اور کنسلٹ ناٹ اینی آف دیم, یعنی تم جیوز اور کرسچن سے کنسلٹ مت کرو اباؤٹ دا پیپل آف دا کیو, ان کو تو خود نہیں پتا, انہوں نے تو کتاب اپنی پوری چینج کر دی, ہم آپ کو حق بتا رہے ہیں. اس سے یہ واضح ہوا کہ فضول ڈسکشنز میں نہیں پڑھنا چاہیے جو انسان کا وقت برباد کرے. وہ چیز جو آخرت میں فائدہ دے گی اور دنیا میں فائدہ دے گی, ہاں اس پہ آپ بحث کریں, بحث و مباحثہ, لیکن وہ چیز جس کا سوال ہی نہیں ہونا, جو ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے, اس پہ وقت ضائع کرنے کی جو ہے وہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے, نہ کوئی بھی اس پہ ضرورت ہے. یہ بیسکلی اللہ بتانا چاہ رہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, اور کبھی بھی آپ یہ مت کہو کہ میں فلانا کام کر دوں گا, الا ان یشاء اللہ, الا یہ مگر یہ کہ آپ کہیں انشاءاللہ. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی. ان کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی, لیکن امت کو سکھانے کے لیے شاید یہ ایک واقعہ ہوا اللہ کی حکمت کے تحت, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے امت کو بھی مثال دی جا رہی ہے. اور وہ جو ہے یاجوج و ماجوج, وہ ہر دن رات تک جو ہے سوراخ کر لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اب ہم کل کریں گے, لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے, تو وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہو جاتی ہے وار. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو انسان کو انشاءاللہ جو ہے ضرور کہنا چاہیے. یہ ایک بابرکت ورڈ ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ انفارچونیٹلی ایک مذاق بن گیا ہے انشاءاللہ کا ورڈ. جب کسی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا وہ انشاءاللہ کہتا ہے, اور انشاءاللہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نہیں کروں گا, یا وہ اس کو بڑے مذاق میں طنز و مزاح میں لیتے ہیں, جبکہ یہ ایک بہت بابرکت ورڈ ہے. اسی طرح ماشاء اللہ ایک بہت بابرکت ورڈ ہے, یعنی اللہ کی مشیت اس میں تھی, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو انسان کو یہ ورڈز بڑے دیکھ کے بولنے چاہیے, طنز و مزاح میں نہیں کہنے چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے, اور نعوذ باللہ اللہ کا مذاق انڈائریکٹلی اڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ اسی لیے بہت سیریس ورڈ ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور اپنے رب کو یاد کرو, اور جب بھی تم سے کوتاہی ہوئے تو اپنے رب کو یاد کرو, اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں اپنے قریب لے کر آئے گا. اب سلوشن کی طرف آتے ہیں. پھر اللہ یہ بحث کا جواب دیتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے وہ اتنے سال سوئے, کچھ لوگ جو ہے وہ and they stayed in their cave for 300 years and add 9 years to it. 16 year 9 سال بھی آپ ایڈ, 309 سال. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ knows best how long they stayed. آیت نمبر جو ہے وہ 26. کوئی بھی اللہ کے علاوہ جو ہے وہ غیب نہیں جانتا, وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ دیکھنے والا ہے, وہ بہت زیادہ سننے والا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا, اس لیے اس کے علاوہ کسی کو ولی نہ بناؤ, شریک مت کرو. اللہ تعالیٰ نے اس ساری سٹوری سنانے کا ایک مقصد ہے. قرآن میں ہر چیز کا مقصد ہے. بائبل میں بہت سی ایسی سٹوریز ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ سٹوری ختم ہوئی اور فل سٹاپ, بس بات ختم ہو گئی. تو گاڈ کبھی بھی کوئی بات نہیں کریں گے جب تک اس کا ایک مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ پوری سٹوری سنا کے اللہ کیا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہو از ان کنٹرول, میں.
اس لیے شرک مت کرو، کیونکہ میری یہ کوالٹیز ہیں تو تم امپریس ہو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے، اس لیے میرے قریب آؤ اور میرے ساتھ شرک نہ کرو، یہ پرپز ہے۔ اور میں سننے والا ہوں، میں بہت زیادہ دیکھنے والا ہوں، اس لیے میرے ساتھ جو شرک کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا، تو یہ وہ چیز بھی رد ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ ہم آج کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ پتہ نہیں کتب پیدا کیے ہیں، اور وہ کتب ایک ولی کا درجہ اختیار کرتے کرتے کتب بن جاتے ہیں، پھر وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان سے اپنے حکم کے حوالے سے کام لیتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت فالٹی کانسیپٹ ہے، فالس کانسیپٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی حکومت میں شامل نہیں کرتے۔ ہاں جہاں تک فرشتوں سے کام لینے کا سوال ہے، ان کو تو پیدا اس لیے کیا، جیسے تھنڈر کو کنٹرول کرنے کا ایک فرشتہ ہے، سور پھینکنے کے حوالے سے ایک فرشتہ ہے، سور پھونکنے کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے وہ بستیوں کو الٹنے کے حوالے سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ حکومت میں شریک کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کام لینا ہے، ایک نظام ہے اللہ کا، اور وہ کام اللہ ان سے لیتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ انسانیت کو یہ ٹیچ کرنا چاہتے ہیں کہ اف آئی بینگ سو پرفیکٹ، اگر میں کام لے رہا ہوں تو تم لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ سنگل ہینڈیڈلی تم ہر چیز جو ہے وہ کر لو گے۔ اب جو سلوشن ہے کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے وہ آ رہا ہے ہمارا آگے آیت نمبر 28 میں، اس کو آپ مارک کر لیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ دیکھیں دجال کے دور میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ سلوشن ایک یہ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں باطل خداؤں کو پہچاننا، باطل خدا کو انسان تبھی پہچانے گا جب حق والے خدا کی پہچان ہوگی، تبھی ریکگنائز کرے گا نا۔ جب ایک صحیح کرائٹیریا آپ کے سامنے ہے تبھی آپ غلط کرائٹیریا کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو صحیح خدا کی پہچان ہے علم کے ساتھ۔ جو شخص اللہ کو جتنا پہچانتا ہے، جتنا اللہ کے بارے میں جانتا ہے، جتنا اللہ کی قربت حاصل ہے اسے، جتنا وہ اللہ کے قرآن کے قریب ہے، اتنا چانس ہے کہ وہ فتنے سے بچ جائے گا، اور جتنا اللہ سے دور ہے اتنا چانس ہے وہ فتنے میں پھنس جائے گا۔ تو پہلی چیز نالج آف اللہ، دوسری چیز ہے کہ اپنے دور کے باطل خداؤں کو پہچانو۔ اب آئیڈل ورشپنگ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے، سورج چاند کی ورشپ نہیں ہوتی۔ اس دور میں مٹیریلزم ایک بہت بڑا گاڈ ہے، فالس گاڈ ہے، تو آپ پہچانیں مٹیریلزم کو۔ اللہ نے کہا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اپنے نفس کو؟ تو یہ ایج خواہشات کی ایج ہے، ڈیزائرز کی ایج ہے۔ تو اس گاڈ کو ہم نے ریکگنائز کرنا ہے، اس فالس گاڈ کو۔ اور کب کریں گے؟ جب اصل گاڈ کا پتہ ہے کہ نہیں اصل گاڈ ایسا ہے، فالس گاڈ یہ ہے۔ پھر یہاں پہ بڑا زبردست پریکٹیکل سلوشن ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ان لوگ کے ساتھ رکھو جو صبح شام تمہارے رب کو پکارتے ہیں، یعنی گڈ کمپنی۔ اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے تو فتنے میں پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کمپنی سے انسپائر نہ ہو۔ تو ایسے لوگ کے ساتھ رکھو جو بیلنسڈ لوگ ہیں، جو فکر آخرت بھی رکھتے ہیں، جو دنیاوی کام بھی کرتے ہیں، جو بڑے بیلنسڈ مزاج کے لوگ ہیں۔ وہ آپ کو سکھائیں گے بھی، آپ کی پرسنالٹی بھی گروم ہوگی، ساتھ ساتھ خدا خوفی بھی آئے گی۔ اب مثال کے طور پہ اسکل کا ماشاء اللہ آپ انوائرمنٹ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایسے ٹیچرز ہیں جو ایک دوسرے کو کریکٹ کرتے ہیں جب گوسپنگ ہو رہی ہو۔ ہماری ایک بار سٹاف روم میں بات ہو رہی تھی تو کسی ٹیچر پہ ڈسکشن چلی گئی، تو ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا ہم بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، گوسپنگ کر رہے ہیں تو ایک گناہ ہے، تو چھوڑو اللہ پہ معاملہ چھوڑو۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں آج کے دور میں اس طرح کے سٹاف رومز بھی ہیں، یعنی میجورٹی آفیسز میں تو گوسپنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ایک بندے کا کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو ایسے لوگ کے ساتھ لگانا چاہیے نا اپنے آپ کو، تاکہ ہم فتنوں سے محفوظ رہیں، جو ہم میں اچھائی پیدا کریں، ہمیں اچھائی کی طرف موٹیویٹ کریں۔ تو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو، بلکہ اللہ خود جوڑ دیں گے آپ کے ساتھ۔ یہ تو زندگی کا تجربہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئسولیٹ تو نہیں کیا اللہ نے، ایسے لوگ جوڑ دیے جو انہی کی سوچ کے تھے اور جو ان سے محبت کرتے تھے شدید اور ان کی مدد کرتے تھے۔ تو وہ اللہ کا کام ہے، اللہ آپ کو جوڑ دیں گے ایسے لوگ کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے کہا بالغداوتی والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا،
اور جو صبح شام اپنے رب کے چہرے کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں. اور مت جائیں تمہاری آنکھیں ان لوگ کی طرف جن کو جو کھپ چکے ہیں گلیٹر آف دا ورلڈ, پومپ اینڈ گلیٹر آف دا ورلڈ, ان کی طرف مت جاؤ, ان سے امپریس مت ہو, کیونکہ وہ لوگ ڈیسیوڈ ہیں, وہ تو دجالی فتنے میں انوالوڈ ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ جو ہے ایک بہت بڑی مصیبت میں ہیں اور وہ بہت بڑے فتنے میں ہیں, لیکن وہ ہی سمجھ رہے ہیں ہم بہت کامیاب ہیں. یہی تو فتنہ ہے. یہ آخری آیات میں بھی یہ تھیم مینشنڈ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, ساری عمر وہ دولت جمع کرتا ہے, اولاد کو پڑھاتا ہے, کہتا ہے میں سیلف میڈ ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, لیکن اصل میں وہ لاس میں ہے. اصل میں وہ لاس میں اس لیے کیونکہ نہ تو اس نے اولاد کی اس طرح سے تربیت کی. اگر ایمان ہی نہیں ڈالا اولاد کے دل میں تو پھر کیا اچیو کیا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر جب اس شخص کی موت آتی ہے خدا نخواستہ تو پھر وہ پھنس جاتا ہے اور وہ احساس اسے ہوتا ہے کہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. تو یہی دجل ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان لوگ کے ساتھ مت رکھو اپنے آپ کو, کیونکہ وہ لوگ آلریڈی ڈیسیوڈ ہیں. ان کے لیے دعا کرو, اور اگر ان کے ساتھ رہو گے تو پھر وہ تم لوگ کو اپنے اس جال میں یا اپنے ایک انفلوئنشل سرکل میں انوالو کر لیں گے اور تم بھی انفلوئنس ہو جاؤ گے. تو یہ ایک بہت پریکٹیکل سلوشن ہے میرے نزدیک. اگر ہم لوگ نے فتنوں سے بچنا ہے تو ہمیں اپنی کمپنی کو دیکھنا پڑے گا. اور ہمیں جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں قطع تعلقی کر دیں. اکثر ایسے ہوتا ہے لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, میوزک سنتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا, لیکن ساتھ رکھنے سے مراد ہے کہ ان کو بہت کلوز رکھنا. اگر آپ دن رات دنیا دار انسان کے ساتھ رہیں گے تو دنیا دار بن جائیں گے. اگر دن رات اچھے انسان کے ساتھ رہیں گے تو آپ میں ضرور وہ اچھائی آئے گی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال کیسے دی کہ اچھا دوست اس شخص کی مانند ہے جس نے خوشبو لگائی ہے. چلو اگر آپ کو خوشبو نہیں لگی تو ایٹ لیسٹ آپ میں سے تو خوشبو آئے گی نا اس کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ایک پریکٹیکل سلوشن ہے جو ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کی کمپنی اچھی بنائیں. اور اسی لیے اسلامک اسکول اس لحاظ سے بہت سیف ہے کہ چلو تھوڑی بہت غلطیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پہ ایمان تو محفوظ ہے. ایٹ لیسٹ یہاں گناہ کے چانسز تو نہیں ہے نا, ایٹ لیسٹ یہاں پہ کوئی ایجوکیشن تو نہیں ہے, ایٹ لیسٹ یہاں پہ جو ہے کانسرٹ تو نہیں ہو رہے, ایٹ لیسٹ یہاں پہ کوئی حرام ایکٹیویٹیز تو نہیں ہو رہی نا. باقی ہر بچہ مومن بن جائے اللہ کا شکر ہے, لیکن ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم زبردستی بھی نہیں کر سکتے ہر بچے پہ. کچھ ہدایت جلدی پکڑ لیں گے, کچھ کو زندگی میں کبھی جا کے یاد آئے گا کہ یہ چیزیں میں نے سیکھی ہوئی تھی اور یہ میں نے بڑی اچھی چیزیں سیکھی تھی, اس کو وہ تب ہیلپ کریں گی. تو اس لیے اچھی کمپنی میں رکھنا, اچھے اسکول میں کرانا, اچھے دوست چوز کرنا اور ہائر ویلیوز کی باتیں کرنا محفلوں میں بیٹھ کے, یہ بڑی ایک اچھی چیز ہوتی ہے. اور فتنے کے دور میں ایک بھی آپ کو بات بتا دوں, آخری بات, کہ ایک اسکالر کو میں نے سنا, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ سپوز ایک کمرہ ہے, اس کمرے میں شدید بدبو ہے, گٹر کی بدبو آ رہی ہے. اب آپ اس کمرے سے نہیں نکل سکتے. دو ہی حل ہے, نکلنا حل نہیں ہے کیونکہ یو کین ناٹ گو آؤٹ, آپ اس کمرے کا حصہ ہے. دو حل ہے, ایک یہ کہ آپ فیس ماسک لگا لو, دوسرا حل ہے کہ آپ ایئر فریشنر چھڑک لو. تو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ میں اتنی سخت ہوتی ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ ایئر فریشنر چھڑکتے ہیں. ایئر فریشنر چھڑکنے سے کیا مراد ہے کہ وہ اپنی خوشبو سے اور ان کے پاس جو دولت ہے ایمان کی, اس سے اس بدبو کو ختم کرتے ہیں, انسپائر کرتے ہیں دوسروں کو, پازیٹیو چینج لاتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو اتنے دائز نہیں ہوتے, ایکسٹروورٹ نہیں ہوتے, وہ کیا کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, پروٹیکٹیو میجرز, وہ فیس ماسک پہنتے ہیں. تو یہی دو سلوشن ہے ہمارے لیے بھی اس فتنے کے دور میں. یا آپ لوگ فیس ماسک پہن لیں کیونکہ سوسائٹی گندی ہے, سوسائٹی جو ہے اس میں برے لوگ بھی رہیں گے, اس میں برائی بھی رہے گی. برائی اور برے لوگ کانسٹنٹ ہیں, وہ تا قیامت رہیں گے, وہ شروع سے لے کے اینڈ تک ہے. اس لیے ہر بار اگر ہم اپنے بچوں کو آئسولیٹ کر لیں گے اور کمرے میں بند کر دیں گے تو یہ کوئی پریکٹیکل سلوشن تو نہیں ہے نا. ہم نے انہیں چھوڑنا ہے, ایک وقت آئے گا انہیں خود ڈیسیژن میکر بنانا ہے. تو آپ انہیں پروٹیکٹیو میجر سکھا دیں کہ بیٹا اس طرح حفاظت کر سکتے ہیں. اگر چلو آپ کو ایجوکیشن میں پڑھ بھی رہے ہیں کیونکہ کوئی چوائس نہیں ہے, تو یہ پروٹیکٹیو میجر ہے. یا وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام بن جائے اور ادھر جا کے تہلکہ مچا دے اور ایئر فریشنر چھڑکنے لگ جائے اور لوگوں کو انسپائر کر دے اور لوگ پریشان ہو جائیں, یہ کون آ گیا, یعنی اس ایک بندے نے تہلکہ مچا دیا پوری محفل میں. تو یہ دونوں سلوشن ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے, آپ میں کون سی کوالٹی ہے, آپ خود اس پہ سوچ لیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم مزید اس کو آگے لے کر جائیں گے. جزاک اللہ. سبحانک اللہ.